बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज भी हम आपको अहम तरीन ख़बरें देंगे। एक तो यही है जनाब दाखिली सियासत और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की टीम के अंदर जो भगदड़ मची हुई है उसके बारे में बताएंगे। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तमाम उन किरदारों को बुलाया हुआ था जो इससे मुंसलिक हैं और जिनके नाम आए एक दूसरे पर ब्लेम गेम। और कल वफाकी काबीना का जो एक हंगामा खेज़ इजलास हुआ इस एतबार से कि जिसमें डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी की गई, वो सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुलाकातें की हैं, बुलाया है और कुछ को डांटा है और कुछ को तहम्मुल का कहा है कि तहम्मुल से काम रहें, कूल हो जाएं, काम रहें और मुझ पर एतबार करें। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ पैगामात भी दिए हैं और फ़िल वक्त तो सारी खुश निकले हैं अपने कप्तान की गुफ्तगू सुन के। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं कि उनमें से कुछ के लिए अच्छी खबरें शायद ना हों आने वाले दिनों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान काफ़ी रंजीदा भी हैं और गुस्से में भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब एक मैच चल रहा हो और ग्राउंड में मुखालिफ टीमें भी मौजूद हों और ऐन वक्त में तो किसी को ग्राउंड से बाहर नहीं भेजा जाता, तो उन्हीं 11 खिलाड़ियों से ही काम लिया जाता है। और मैच जब ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर सुकून से जो है अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो फैसले तो उससे पहले ही कर लेता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट उस वक्त करता है, नज़र बाद में आते हैं। तो इसी तरह की गुफ्तगू है। चौधरी साहब, कौमी असम्बली के इजलास में जी मज़ीद और अदरवाइज़ भी जो कल हमने गुफ्तगू बताई थी, कुछ और अरकान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और गिले शिकवे किए। पहले ज़रा हम उन अरकान की गुफ्तगू सुन लेते हैं, उसके फिर हम आएंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज सारा दिन क्या होता रहा। तो पहले सुनते हैं जनाब राजा रियाज साहब। कल भी हमने आपको बताया था कि नाराज़ अरकान में से एक रुकन हैं, PTI के हैं, MNA हैं फैसलाबाद से। ज़रा सुनिए जी। खान साहब को गलत बयानी की जा रही है, उन्हें झूठ बताया जा रहा है और ये लोग जो उनके इर्द गिर्द मशीर हैं, जो जिनका कोई हल्का नहीं, जिनके टैची केस हैं, जिस दिन हुकूमत जानी है इन्होंने टैची केस उठाने और बाहर के मुल्क में चले। तो फेस तो हमने अवाम को करना है, इलेक्शन में हमने जाना है, तो हमें तो सारा दिन आके लोग इतने हमारे साथ करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डिज़र्व है। करप्शन की बात सुन लें, जब PTI की हुकूमत आई जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुंच चुकी है। तो ये राजा रियाज साहब थे जनाब। एक तो वही बात जो नॉन इलेक्टेड हैं, मुआवनीन खुसूसी भारी भरकम टीम है, उनकी बात कर रहे थे और नॉन इलेक्टेड एडवाइज़र्स की बात कर रहे थे, जिसका हमने कल तस्करा किया था, दोबारा हम आपको दिखा देंगे। और दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को झूठ बोला जा रहा है, सही तस्वीर पेश नहीं की जा रही। और ये भी कि रिश्वत का बाज़ार जो है वो गर्म है, 10,000 का काम अब 30,000 में होता है। एक और शॉट है राजा रियाज साहब का, वो भी सुन लें। खान साहब को मैंने ये खुद भी रिक्वेस्ट की थी तवाज़ुन पैदा करें सियासी लोगों में और ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन तमाम मामलात को हैंडल कर लिया है या उनकी सुपरमेसी हो गई है ब्यूरोक्रेसी। जंगीर तरीन के खिलाफ भी ब्यूरोक्रेसी की साजिश के नज़र हुए हैं वो। ये मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक कीमती साथी है, आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से इस सारी चीज़ को खुद देखें। ये जनाब राजा रियाज साहब थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे और इमरान खान साहब को कहा कि मैं बराह रास्त भी बता चुका हूँ। अब एक और आवाज़ है जनाब शिराज महमूद साहब, MNA हैं, DG खान से हल्का 189। सुनाइए जी। जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अनइलेक्टेड हैं, जिन्होंने लोगों को जाके जवाब नहीं देना, हमने लोगों को जवाब देना है। लोग हमारा गरेबान पकड़ते हैं। जाहिर है मेरा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है बाबर अवान साहब के साथ, हमारे वो पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं। अब पिछले दिनों मुझे भी एक वॉकआउट करना पड़ा। मैंने जाके स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब, आपके एक मुंतखब रुकन जो हैं वो पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मौजूदगी में नॉन इलेक्टेड मुशीर जो हैं वो किस कानून के तहत कार्रवाई चलाते हैं हाउस की? अगर बाबर अवान साहब चलाएंगे तो जाहिर है एक क्वेश्चन अराइज करता है ना। तो इससे एक और चीज़ भी समझ आती है चौधरी साहब
کہ خاص طور پہ حامد میر صاحب نے دونوں ناراض ارکان کو بٹھایا ہوا تھا پرائم ٹائم میں اور وہ بھی گفتگو کر رہے تھے. آپ بتائیں پھر ہم آپ کو ایک اور شارٹ سنوائیں گے. چوہے صاحب. نہیں اب میں نے کیا بتانا ہے, بتا تو دیا ہے. تو آپ بتائیں نا, اس پہ کوئی تبصرہ کریں, پھر اگلا شارٹ سنواتے ہیں. لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. یہ ہے اچھا, میں پھر ابھی مجھے فلور دے دیا آپ نے. ہاں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں جی. آپ کے پاس کچھ خبریں ہوتی ہیں وہ آپ بتاتے نہیں ہیں, چھپا لیتے ہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں. لوگوں کا بھی شکریہ, ان کی مہربانی ہے. بات یہ ہے کہ 4-5 چیزیں ہیں جن پر فوری توجہ دینی پڑے گی وزیر اعظم جی. میرا وہ ایشو نہیں ہے جو وزیروں مشیروں کا ہے کہ ٹیکنیکل کون ہے تو نان ٹیکنیکل کون ہے اور الیکٹڈ کون ہے اور غیر الیکٹڈ کون ہے. جی اگر عام آدمی کی حالت کی میں بہتری نہیں ہے تو میرے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جدھر سے مرضی. چوہے صاحب ایک بات بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو شکوے شکایت کر رہے تھے ان میں کوئی صداقت ہے, درست ہے, ایڈریسیبل ہے؟ بات کرنے لگا نا بھائی. جی سر. میں پہلے ایک ورشن دے رہا ہوں تو وہ اس کے بعد آپ جتنے سوال ہیں آپ کریں, پھر میں آپ سے کروں گا. جی ہاں. 4 چیزیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک. ایک تو ہے وہ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, لائل ہے, کمپیٹنٹ ہے, بہت اچھے ہیں. پرائم منسٹر ہیز رائٹ ٹو ہیو اے پرنسپل سیکرٹری آف ہز لائکنگ, اور اعظم خان پر ان کو اندھا اعتماد ہے اور ان کے ساتھ چلیں. لیکن پنجاب بڑا صوبہ ہے, 1-2 وہاں ایڈیشنل سیکرٹری ایسے ہونے چاہیے جو پنجاب کے چپے چپے سے واقف تھے یا ہیں, تو وہ پنجاب کے معاملات کو ڈیل کریں. اور ایم این اے کیونکہ اکثریت بھی پنجاب سے ہی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی اکثریت پنجاب سے ہے, تو وہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. نہ وہاں کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ ٹاورنگ سیاستدان اس وقت بیٹھا ہے. نعیم الحق اس لیے ٹاورنگ تھے کہ وہ پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ تھے. ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ, لوگ اپنا دروازہ کھول کے ان کے پاس چلے جاتے تھے. وہ خان صاحب سے آرڈر لے کے, اب وہ ویسے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب وہاں کوئی ایسا پولیٹیکل ہینڈلنگ والا بندہ کوئی نہیں. دوسرا, پنجاب کی نوکرشاہی اور پولیس سے ڈیل کرنے والا کوئی نہیں. اعظم خان نے اے سی تھے چونیا میں, وہاں سے سروس ضرور شروع کی ہے لیکن ان کی بیک گراؤنڈ پنجاب کی نہیں ہے. تیسرا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے. چوتھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اگر ڈرامے بنانے والوں کے لیے ٹائم ہو سکتا ہے صابر شاکر صاحب کے پاس, تو جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں جن کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے اور ایم پی ایز ہیں ان کے لیے بھی ٹائم رکھیں. میرا مطلب اگر میں نہیں کر رہا, کیونکہ آپ بعض اوقات کہتے ہیں میں زیادہ سیاسی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میری سیاست گٹی میں ہے, یعنی سیاسی ورکر کے طور پر میں کام کر چکا ہوں یعنی یوتھ میں اور وغیرہ. تو میں بھائی 1 گھنٹہ آپ روز ایم این ایز کے لیے رکھ دیں, جو مرضی آگے مل لے, جو بات کرنا چاہتا کر لے. اگر وہ ترستے ہی رہیں, ٹائم ہی مانگتے رہیں, تو یہ اٹ ڈز ناٹ ورک. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے حلقے کا کام ہو رہا ہے, نہ ہمیں عزت احترام دیتی ہے نوکرشاہی اور پولیس, تو ہم کس کی کسی مانو ماسی آکھیے. صابر شاکر صاحب تے خوبصورت شخصیت نے ون سونے روز سوٹ کٹ کے آ جاندے نے تو اپنا بھاشن دے کے چلے جاندے نے, اسی کنوں پھڑیے. دیز آر دیئر 5 complaints. اب اس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں. نہ آپ وزیر اعظم ہیں, نہ میں ہوں, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے, نہ ہمیں کوئی بنا رہا ہے. صحیح بات ہے چوہے صاحب, یہ بات تو بالکل درست ہے. یہ بات میں ایسا کوئی ڈسگرنٹلڈ آدمی کو نہیں کوٹ کرا کہ اس کو ملا کچھ نہیں, اس کی اہمیت کوئی نہیں. وہ سٹنگ منسٹر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ یہ باتیں, میں صحیح بات ہے. آپ آسان طریقہ جو ہوتا ہے نا سر پلس جاننے کا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, تو آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے جائیں. وہ پنجاب اسمبلی بھی ہو سکتی ہے, وہ قومی اسمبلی بھی ہو سکتی ہے, سینٹ ہو سکتا ہے. وہاں پہ چلے جائیں, وہاں جا کے آپ چیمبر میں بیٹھ جائیں, کیفیٹیریا میں بیٹھ جائیں اور ارکان پارلیمان سے گپ شپ لگائیں, منسٹر سے گپ شپ لگائیں, تو وہ فوراً وہ آپ کو ایکچوئل بات بتا دیتے ہیں. وہاں پہ وہ اپنا دل کا حال بیان کر دیتے ہیں. اور میں نے بھی پچھلے 2-4 دفعہ یہ کام کیا ہے, اور جو نجی محفلوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ سارے ارکان پارلیمان یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں. ہم عوام سے آئے ہیں سارے اور پارلیمان میں آئے. پارلیمان میں ہم نے ان کو لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کیا.
لیکن لیڈر آف دی ہاؤس میں اور ہمارے درمیان وہی رکاوٹیں ہیں. ایک تو بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں, درمیان میں بیوروکریسی بیٹھی ہے, اور اس کے بعد نان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. اور پھر یہ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اگر ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے, ایک منسٹر, اگر اس کے حلقے کے کام نہیں ہو رہے, جائز اور ناجائز ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اور سارے جائز بھی نہیں ہوتے, سارے ناجائز بھی نہیں ہوتے, اگر اس کے حلقے کے کام نہیں ہو رہے اور اگر اس کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ اگر کام ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھے گا, اگر کام ہوں گے تو مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک بڑھے گا, اگر وہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے. اب وہ جیسے ہم نے نیوز پیپرز وغیرہ میں جو کام کیا, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں جی تھک ہو جائے نا ٹیکسٹ متن, تو اس کو مختلف ورساں سرخیاں ادھر ادھر لگا کے نا اس کو توڑا جاتا ہے. تو آج میں آپ کی ذرا جو بہت ہی سیریس ہو گئے ہیں, تو وے بائی بیک میں ایک بہت اہم آج اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے آپ کے اور وزیر اعظم کے اور پوری قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا کہ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں یا کسی کے پانی کے گلاس کے بھی روادار نہیں ہے, یعنی ناک کی سیدھ کام کرتے ہیں, ان کو ایک ان کا یہ پرابلم بڑا ہو گیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, کروں گا نہیں. اچھا, حنیف رامے مرحوم وزیر اعلیٰ تھے, اللہ ان کو مغفرت کرے, دانشور تھے, صحافی تھے, دیانتدار لیڈر تھے, اور بڑا انہوں نے اپنے نظریات کے لیے سفر بھی کیا. تو میں کہتا ہوں وہ بھی وزیر اعلیٰ بن گئے قسمت کی مہربانی سے, اللہ پاک کے فضل سے. قرآن پاک پر بھی بڑا انہوں نے جی بہت اچھا. اینی وے, تو وہ کسی کا مطلب ہے جو بھی چلا جائے وہ کام ہی نہیں کرنا, کوئی چھوٹا موٹا. تو میں ایک دن یعنی لیٹ صاحب مختصر یہ کہ میں بڑا پرومیننٹ ورکر تھا, ایسا تھا کہ آئی ہیڈ ایکسیس ٹو دی چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر, اس سے اندازہ لگا رہے. وہ تو ابھی بھی ہیں نہیں, اب تو میں مطلب اب یہ ایک بہت عمر گزر گئی نا, یعنی یہ ورکر کے طور پر میں بتا رہا ہوں. اب تو اللہ کا بہت اب تو آپ ورکر کلاس سے بھی نکل آئے ہیں, اب تو آپ ورکر کلاس سے بھی نکل آئے ہیں نا. ہاں شکر الحمدللہ, میں یعنی دانشوری میں آ گیا ہوں. جی اچھا, بات جو میں کرنے لگا تو ان کو یعنی میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب, یہ جو وسائل ہیں, یہ جو نوکریاں ہیں, یہ فلاں ہے ڈمکان ہے, جو اس وقت کی صورت ہے, یہ کن کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے. تو میں کہا وہ انہوں نے دیو, پھر تھاڑی جیب سے جانا ہے. گاڑی میں جا رہے تھے 7 کلب روڈ سے یہ ٹاؤن ہال تک, ان کا فنکشن تھا کوئی. تو ان کو سمجھ لگ گئی, اور آج بھی آپ کو پورے پنجاب سے پوچھ لیں گے آپ, میں جو کہنے لگا ہوں, لوگ گواہی دیں گے کہ کوئی بندہ آیا جو بھی ان کو یعنی غریب ہے, امیر ہے, کچھ ہے, جو اس کا ہو سکتا ہے فوری کیا. آج لوگ یاد کرتے ہیں. بھائی آپ ایمانداری کو ضرور اپنی جگہ رکھیں, لیکن اگر جو لوگ ہیں, ٹیم ورک ہے, ان کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے تو آج ایک کرائسس پیدا ہوا ہے, 2 گھنٹے بعد دوسرا ہو جائے گا, 3 گھنٹے بعد تیسرا ہو جائے گا. اب آپ کو 2 سوال میں پوچھوں گا, اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. پروونشل کوارڈینیشن کی منسٹری ہے, اس کا وزیر کیوں نہیں بناتے کسی کو, کسی سینئر آدمی کو؟ کئی آپ کے پاس ہے. پولیٹیکل افیئرز کی منسٹری ہے, اس کا کسی کو نہیں بناتے, تاکہ کوئی ڈیلنگ تو کرے, کوئی لوگوں کی داد رسی کرے, گل بات ہی سن لے. چوہدری صاحب, صوبائی رابطہ امور کی منسٹر تو ہیں اس وقت, وہ کون؟ فہمیدہ مرزا ہیں, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں. پتہ نہیں پھر آپ نے مجھے بتایا, میرے علم میں نہیں. جی ہاں, وہ ہیں. کوئی میٹنگ ہوئی ہے ان کو؟ ہاں, تو ظاہر ہے اب یہ تو ان کا کام ہے, حالانکہ وہ خود سیاسی بیک گراؤنڈ, سیاسی خاندان سے تعلق ہے ان کا, ہونا چاہیے. اسپیکر رہ چکی ہیں, اور بہت بس میں بات یعنی اس سے پوائنٹ آؤٹ. اچھا جو صاحب, ایک اور شارٹ سنیے. آپ نے کہا کہ 2 آواز, ایک اور شارٹ سنیں, پھر بات خبر کی طرف بھی آتے ہیں. ریاض محمود مزاری صاحب جی, حلقہ NA 195 راجن پور, انہوں نے کیا کہا؟ جب میں الیکشن کمپین میں جاتے تھے, تقریریں کرتے تھے, بڑے نوجوان ینگ آدمی ہیں دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں میں بڑی خوشی ہوتی تھی, نعرے لگ رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے, اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ بھی ہماری یہ بے روزگاری ختم ہوگی, ہمیں جابز ملیں گی, کرپشن ختم ہوگا, سب انصاف ہوگا, اور ہر چیز پاکستان چینج ہو جائے گا, تبدیلی آ جائے گی. لیکن افسوس
کہ اب میں جو دیکھتا ہوں وہ ہمارے سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں. مایوس ہو چکے ہیں جناب یہ چیز. اور اس کے بعد جو صاحب یہ سچویشن اس وقت گراؤنڈ پہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کے دوران بجٹ سیشن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ارکان کو تقریر کرنے سے روک نہیں سکتے اور اسے موقع مل جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہوتی ہے, اپوزیشن کی بھی مجبوری ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس 8 ووٹوں کی, بلکہ 8 کی بھی نہیں ہے, اس وقت 7 ووٹوں کی برتری ہے. کیونکہ اس وقت بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی کے ممبر سربراہ ہیں اور ان کا ایک ووٹ ہے قومی اسمبلی میں. ان کے پاس اس وقت حکومتی وفد بات چیت کے لیے گیا ہوا ہے, ان کو منانے کے لیے گیا ہوا ہے. تو 7 ووٹوں کا فرق ہے. 3 ووٹ یہ ہم نے سنوا دیے جو بول رہے تھے, اور گو کہ اس وقت وہ وزیر اعظم عمران خان پہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ کی کارکردگی پہ یہ بتا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی آواز اگر وزیر اعظم عمران خان نہیں سنیں گے, جو کہ اختلافی آوازیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ چودھری اسد الرحمان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نواز شریف صاحب کو, جب ان کی وہ ایک نیریٹو خاص پرویز رشید صاحب والا چل رہا تھا اور خواجہ آصف صاحب والا, تو چودھری اسد الرحمان صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے جب بات کی تو ان کو چپ کروا دیا گیا تھا, بلکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اجلاس چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس طرح کی جب گفتگو نہیں سنی جاتی تو اس میں نے کہا کہ آپ یعنی آپ مجھے اسکول ٹیچر بن کے مجھے لیکچر نہ دیں, آپ بات میری سنیں. جی ہاں, میں نے یہ اسد الرحمان کا مکالمہ ہوا, اور اسد الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے دوسرا سن لے. ہاں جی, اور ایک اور ایلیمنٹ جو آپ بھول گئے ہیں جی, کہ ایک تو ہر بندہ تقریر کر سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے. نمبر 2, بجٹ اگر ناکام ہو جائے, جی ہاں, یعنی فائنانس بل پاس نہ ہو تو گورنمنٹ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. اس میں عدم اعتماد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, گورنمنٹ خود بخود ہی بڑی کروشل ہوتا ہے. جی, گورنمنٹ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ فائنانس بل اسی لیے ہے, اور فائنانس بل میں بھی ایک سکینڈل آنے والا ہے, آ چکا ہے بلکہ جیسا, اس میں 2 پرائیویٹ کمپنیز گوادر سے متعلق ہیں, ان کو گھسیڑا جا رہا ہے, اور اس فائنانس بل میں اس کی اپروول لی جا رہی ہے. یہ فاروق ایچ نائک صاحب نے کیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور یہ ایک اور پتہ نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ. اس میں رزاق داؤد صاحب کا کتنا ہاتھ ہے, وزیر خزانہ کا کتنا ہاتھ ہے. فائنانس بل میں 2 پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں ان کو کیوں لایا جا رہا ہے, یہ چیز بھی آنے والی ہے. تو جو کرپشن کی بات ہو رہی تھی, اب جو صاحب اگلی بات, آج بلایا فیصل واڈا صاحب کو بھی بلایا, فواد چودھری صاحب بھی, اسد عمر صاحب بھی, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزیر اعظم عمران خان سے. وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی فیصل واڈا صاحب سے, اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ جناب آپ ذرا کول اینڈ کام رہیں اور حوصلے سے کام لیں اور ذرا تسلی رکھیں. میں ساری صورتحال پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہوں اور مجھے معلومات بھی ہیں, لیکن ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں مزید کوئی گفتگو ہوئی, ظاہر ہے ہم تک وہ گفتگو نہیں پہنچی, لیکن فیصل واڈا نے اطلاعات کے مطابق جو ان کی ملاقات تھی وہ کافی دیر تک جاری رہی, اور اس میں ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. پرائم منسٹر کو انہوں نے اپنا وہ باتیں جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نہیں کر سکے تھے وہ آج انہوں نے بیان کی. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, پھر ان کو جوائن کیا اسد عمر صاحب نے, اور پھر فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب کی اس سے پہلے ایک تصویر بھی ہے جس میں فواد چودھری صاحب, عثمان ڈار صاحب اور اسد عمر صاحب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, راؤنڈ ٹیبل ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں جوائن کرتے ہیں جی شفقت محمود صاحب اور شہزاد اکبر صاحب, اور پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں, اور اس میں جنرل ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن اسد عمر صاحب اور خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے اپنے تحفظات کا, شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا بڑے ہمبل وے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم سینئر لوگ ہیں اور ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اور اگر سینئرز کے بارے میں, سینئر لیڈرشپ کے بارے میں بھرے مجمع میں اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی
تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ منتخب تھے سارے، یہ سارے منتخب لوگ تھے. اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے کچھ انفرادی رابطے بھی ہوئے ان سب سے، اور وہ ملاقات نہیں تھی، کمیونیکیشن سسٹم موجود ہوتے ہیں، ادر سورسز، ان سے باتیں بھی ہوئیں، ایک دوسرے کو جان چکے تھے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جان چکے تھے. اس لیے آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو کوئی کیا کہنا چاہیے ہارش ٹاک نہیں ہوئی، اور اس میں تو تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن چودھری صاحب، جو فواد چودھری صاحب نے ایک شاٹ اگر وہ تیار ہے تو سنوا دیں جی. کہا تھا کہ 6 مہینے کا وقت ہے ہمارے پاس، تو اس پہ کیا بات ہوئی؟ وہ ذرا شاٹ اگر ہے تو شاٹ ذرا تلاش کر کے رکھیں. اس میں جو صاحب آج ایک اخبار جو ہے بڑا جی یعنی انہوں نے ہیڈ لائن لگائی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں. جی نہیں، یہ بات تو غلط ہیڈ لائن لگا دی. جی غلط ہے. اور وزیر اعظم 6 مہینے نہیں، بلکہ یہ ذرا شارٹ سن لیں جی پہلے فواد چودھری صاحب کا. پہلی کیبنٹ میٹنگ سے یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہوں کہ وہ کیسز ہم ختم کریں. ہم ان بچوں کے اوپر وہ کیسز ختم نہیں کر سکتے جو بنیادی کچھ، اگر آپ سٹیپس کہیں پولیس ریفارمز کے، بنیادی کچھ سٹیپس کہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے، جو ہم نے ایس او ایز کے اوپر چیزیں بنائی تھی، ساری اسٹینڈ سٹل ہیں. اور فرینکلی ایک روٹین گورنمنٹ ہم چلا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. منسٹرز کو کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں جناب. بریک کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کیا فیصلہ کیا، کیا گفتگو کی، وہ بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی اس وقت جو توڑ پھوڑ چل رہی ہے حکمراں اتحاد میں، حکمراں جماعت میں، پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت میں وفاقی سطح پہ، اس پہ بات ہو رہی تھی. اور اسی دوران آپ نے یہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ جس کو وفد بنانے گیا تھا، انہوں نے بھی وہی لب و لہجہ اختیار کیا ہے، وہی جملے تقریباً جو اختر مینگل صاحب کے تھے، کہ وہ بھی حکمراں اتحاد ہاتھ سے علیحدگی کی دھمکی دے رہے ہیں. چودھری صاحب 4 ووٹ اختر مینگل صاحب کے تھے، 1 جمہوری وطن پارٹی شاہ زین بگٹی، 2 انڈیپینڈنٹ ہیں، ان میں سے 1 بلوچستان سے ہیں اسلم بھوتانی صاحب، اور 1 اور ہیں. یہ 7 ووٹ بنتے ہیں. اور پیچھے صابر شاکر صاحب پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہے یہی دن تھے، یہی بجٹ تھا جو گورنمنٹ نے پیش کیا تھا، اور بہت بڑھ کے ماری تھی مریم اورنگزیب، مجھے یاد ہے، باقی لوگ بھی، کہ ہم نے پاس نہیں ہونا دینا اور گورنمنٹ گرا دینی ہے اور نہیں رہنی ہے، چلی جائے گی اور آئے گی اور چلی گئی ہے فلاں. وہ ماحول تھا. اس وقت بھی ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، بجٹ ہو جائے گا پاس. اور میں یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے اندر جنہوں پنجابی جو کہیدا کوئی ساتھ نہیں ہے، یعنی ان کے اندر وہ کوئی ویل، کوئی ورکنگ، کوئی ان کے پاس اس طرح کا کوئی متبادل ہوتا ہے نا. صابر شاکر صاحب ایک چیز ہے کہ چلو یہ نہیں 100% نہیں، 90%، 80% فلاں A-B-3. ایز آف ناؤ اس گورنمنٹ کو ہٹانے میں کسی سیاسی گورنمنٹ پارٹی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کے 2-2 3-3 درجن لوگ جو ہے گورنمنٹ سے رابطے میں ہیں، جو مختلف شکلوں میں ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ آپ اگر لیتے ہیں ان کو کہ نہیں لیتے، دیٹس بسائڈ دی پوائنٹ. ان کا پرابلم ہے، عام پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایک ناکام گورنمنٹ ہے، ایک کامیاب وزیر اعظم ہے لیکن گورنمنٹ ناکام ہے، ایک دیانتدار وزیر اعظم ہے لیکن گورنمنٹ معاف کرنا بد دیانت ہے. یہ نہیں وزیر اعظم غریب کے نعرے لاتے رہتے ہیں اور غریب دشمن پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. نمبر 4، امیروں سے چھین کے غریبوں کو دینے کا پروگرام ہے، نوازا امیروں کو جا رہا ہے. سیاسی امپاورمنٹ کرنی ہے لیکن نوکر شاہی اور پولیس کے آگے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور ایم این اے اور ایم پی اور وزیر جو ہے روتے پیٹتے آپ کو اور مجھے فون کر رہے ہیں کہ یہ ساڈا کوئی والی وارث ہے کہ نہیں ہے. ہم نے سیاست کس لیے جوائن کی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں اور ان کے کام کرائیں، نہ اگر ہماری عزت بھی نہیں ہونی، ہماری ملاقات بھی نہیں کسی سے ہونی، اور ہمیں پریفرنس بھی نہیں دی جانی، تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ
میں جو بات کہہ رہا ہوں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں ایک اتحادی جماعت کے رہنما وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے، انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ جناب اکاؤنٹیبلٹی کا اور یہ نیب شیب کا روب ہم پہ نہ ڈالیں، اور نیب کو جو کچھ بھی اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی آرڈر دیا ہے، آپ کے کسی بندے نے دیا تو وہ واپس لے لیں، ورنہ پھر سیاسی راستے ہمارے جدا ہوں گے، جب ہمیں ٹائم ملے گا، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو نیب شیب سے ہم کوئی نہیں ڈرتے، یہ ماضی میں بھی ہم نے بھگتے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں تک تو گفتگو ہو رہی ہے، اور میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، 4 اختر مینگل صاحب ابھی تک ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، شاہ زین بگٹی صاحب ایک ووٹ ہے، جب ایک سن تو لیں، آپ معاف کرنا، پھر میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، سن تو لیں، اللہ کے واسطے آپ بات کو سمجھ لیں۔ آپ ہارٹ آف دی پرابلم کی بجائے اس کی جو ظاہر علامات ہے نا، جیسے یہ آپ کا کرونا ہے، آج تک کوئی آدمی ملا ہے آپ کو جس نے کہا میں اس کا علاج کیا جیسا مسئلہ یہ کہ فلان دوائی سے، یا میں وہ نہیں ہوں نا، میں بہت ہی کو مایا ناز وہ فزیشین نہیں ہوں کہ جو اندر کہیں طے میں پڑی ہوئی بیماری کے بارے میں تو ظاہری علامات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کچھ نہیں ہونا، یہ آپ 2 دن بعد نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، عام میجورٹی کا ایشو نہیں ہے۔ میں سنیں جج صاحب، میری بات تو سنیں۔ ہاں پلیز آپ بات یہ ہے کہ میں بالکل ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں جو ہر آدمی کو نظر آ رہی ہے، میں تو جمع اور تفریق جو سارے لے کے بیٹھے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ 7 ووٹوں کا ہی فرق ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ 7 میں سے یہ آپ کا 2-3 اور کھسک گئے ہیں، 3-4 آپ کے حکمراں اتحاد حکومتی پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں۔ ان کو اگر آپ ایڈریس نہیں کرتے، ان کے آپ اگر ایشوز کو سالو نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سادہ سی بات، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ آپ ہار جائیں گے، گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی، آپ گھر جائیں گے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو بس پھر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا، میں کہہ رہا نہیں ٹوٹ رہی، نہیں گورنمنٹ جا رہی، عمران خان ٹھہر ہے اور وہ امپروو بھی کرے گا، اور وہ یہ 2 سال جو اس نے سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے آن جاب، ہی از گوئنگ ٹو ڈیلیور۔ یہ اس طرح نہیں ہوتی گورنمنٹ، ناکام سے ناکام ہوتی رہے اور بیٹھی رہے، نو، ادھر دے بیکم پاورفل بائی فالوئنگ پاپولر پالیسیز، اور ورنہ نیچے گرتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے بڑی دفعہ دیکھا، کوئی پہلی دفعہ نہیں۔ نمبر 2، آپ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی وہ مجھے سمجھ ہے، وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے نومیریکل سٹرینتھ کی بات کرنی ہے تو 20 ایم این اے تو ویسے ہی اسمبلی میں نہیں آ رہے کرونا کی وجہ سے۔ آپ اگر گنتی میں ہی آپ نے وقت ضائع کرنا ہے اپنا، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کر لیں۔ تو جو صاحب وہ پھر ساری اسمبلی کو کرونا لگانا ہے؟ نہیں تو ہاؤس میں جو نہیں آ رہے وہ کون ہیں؟ نہیں، وہ کرونا کے مریض ہے بھائی، نہیں آ رہے ہاؤس تو اس دن پتہ چلے گا نا، جس وین دی بل از پٹ ٹو ووٹ، تو گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہے کہ نہیں ہے۔ صاحب بات تو وہیں پہ آئے گی نا، آپ نے بندے تو پورے کرنے ہیں جی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل کرنے ہیں، نہیں تو گھر جائیں گے یہ تو اس میں آپ مزید 20 لوگوں کو مزید کورونا کی وجہ سے مائنس کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وہ زیادہ ہر طرح کے ہی ہیں نا، اب بات سنیں، نہیں ہے بات اگلی بات کرتے ہیں نا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو صاحب بات کی ہے، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا میں کمپرومائز نہیں کروں گا بالکل کسی صورت میں بھی، اور ان سب کو کہا ہے سامنے بٹھا کے، سب کو انہوں نے کہا کہ کمپرومائز تو میں کرنے والا نہیں ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ خبریں چل رہی ہیں ان سے میں واقف ہوں، اور کچھ انفارمیشن میرے پاس پہنچتی رہتی ہیں ادر سورسز سے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اور میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اور اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنا پڑی تو وہ میں کروں گا، لیکن اپنا نظریہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ انہوں نے آج ان سارے جو مایا ناز بیٹسمین انہوں نے بلائے ہوئے تھے ان سب کے سامنے یہ بات کی ہے۔ تو چلیں جی آپ اجازت دیں نا، میں بھی اگر پھر کہتے جی آپ بات نہیں کرتے تو سن لے جی۔ اگر تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بددیانتی اور دیانتداری کے درمیان کمپرومائز نہیں کرتا، میں اپنے آزاد کی حد تک دیانتداری پر قائم ہوں اور رہوں گا، تو میں 100% کہتا ہوں کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ نمبر 1، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات پر
کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، خواہ وہ انڈیا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، اور وہ اس پر انہوں نے کر کے دکھایا کہ نہیں کیا۔ نمبر 3، وہ ان کا بس چلے تو وہ غریب کے لیے کام کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں 300 گنوا سکتا ہوں چیزیں جس پر اس گورنمنٹ نے بہت ہی گندے اور فضول کمپرومائز کیے ہیں، اور بہت سے فضول لوگوں کو ٹالریٹ کر رہے ہیں، جس کا کوئی ایک جواز نہ یہ وزیر اعظم دے سکتا ہے، نہ ان کا کوئی حمایتی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، آئے میں چیلنج کرتا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کمپرومائز کیے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، اور کوئی ان پر اثر نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک شخص ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی دفتر میں کلرک رکھا جائے، اس کو آپ نے ساری چیزوں کا انچارج بنایا ہے اور 500 روپیہ بھی نہ چھوڑا جائے، پھر آپ باتیں کرتے جی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ What do you mean by this compromise؟ کمپرومائز یہ ہے میں جھوٹ بولتا جاؤں یہاں اور آپ کہیں چودھری صاحب میں ٹالریٹ نہیں کروں گا، جھوٹ میں نہیں ٹالریٹ کروں گا، اور تانوں نظر آ رہا ہے کہ اس ویلے نیرا پہ ہے اور میں کہہ رہا نہیں جی سورج تے اصل نصف نہار تے پہنچا ہوا ہے۔ سوری سر، آئی ایم ویری سوری، دس از ناٹ دی کیس۔ تو بس پھر اس کے باوجود اگر گورننس کا ایشو چوہدری صاحب، اگر گورننس کا معاملہ حل نہیں ہوتا، ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوتی، ڈیلیوری نہیں ہوتی، تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر اسی کو ٹھیکہ لیا ہے، تو اسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اسی ٹھیکیدار بن کے تو گفتگو ہم نے نہیں کر پوائنٹ رہے آؤٹ کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں، اب جو بات ٹھیک ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب بالکل غلط اپنی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہ جی میں فلاں جگہ تو تانوں ایک اور بندہ بھی چلیا تھی بستہ چک کے، شاید خاقان عباسی کی طرف کبھی جا رہا تھا، اس کو لے کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، شباز شریف فلاں، اور کہا بھائی جی اپنے کام لگو، سانوں یعنی اپنا کام کر دو۔ کرپٹ لوگوں کی حمایت میں اگر کوئی آئے گا تو وی آر ناٹ اویلیبل، سوری رانگ نمبر، یہ کہہ کے ان کو بھیجیں۔ چلیں چوہدری صاحب، اس میں ایک اور بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کل کسی سے بات کی ہے، مجھ تک بھی پہنچ گئی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ کچھ ہفتے 2-4 ہفتے انتظار کر لیں، اور 2-4 ہفتوں میں میں ایک ہی سپیل میں بہت سارے کام کروں گا، ایک ہی سپیل میں بہت سارے کام کروں گا، اور تمام کی جو بولتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور تمام آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اب 4-6 ہفتوں میں کیا کریں گے مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کل کسی ایک جگہ پہ بات ضرور کی ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے آئندہ 4 سے 6 ہفتے میں، اور یہ جتنی بھی آوازیں اس وقت آ رہی ہیں اور جتنا بھی نظریاتی اور انتظامی جو بد نظمیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ ایک اور بریک کے بعد مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، خبریں تو اور بھی ہیں سیاست کے میدان سے، لیکن وہ کریں گے انشاءاللہ آپ سے کل ڈسکس۔ لیکن اس وقت جو اہم ترین سٹوری، آج ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی قومی اسمبلی میں، اور افسوسناک حادثہ ہوا تھا PIA کا، اور پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں کافی زیادہ تواتر کے ساتھ فضائی حادثے ہوئے۔ بھوجا ایئر لائن کا اسلام آباد میں گرا طیارہ، ایئر بلو کا اسلام آباد میں گرا، اس کے بعد PIA کا ہری پور میں گرا جس میں جنید جمشید چل بسے تھے۔ اسی طریقے سے اب جو لیٹسٹ ہوا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا حادثہ تھا کراچی میں، جہاز بالکل فٹ اور کوئی پرانا جہاز بھی نہیں تھا، ایئر بس تھی 320، اس نے ٹچ بھی کیا اپنا رن وے کو، لیکن پتہ چلا کہ لینڈنگ گیئر ہی نہیں کھلے گئے تھے اور طیارہ آٹو سے مینول کر دیا گیا، اور آج اس کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے۔ بڑے افسوسناک چیزیں سامنے آئی ہیں، ذرا پہلے آپ سن لیں ان کو۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں۔ یہ انکوائری جو ہم نے فیبرری 2019 کو شروع کی، 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے کیسے دیے، تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دی۔ سیاسی بنیادوں پر بھرتی کروایا جاتا ہے، یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی اور جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے، 40% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے،
ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا ہے. 54 میں سے 28 لوگوں کو شوکاز دیے, 18 لوگوں کی پرسنل ایئرنگ, اور 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر دی. ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں معاف کریں, ہم معاف کرنے والے نہیں. جوش صاحب, یہ کتنی شرمناک باتیں اس رپورٹ میں آئی ہیں. یعنی کہ کیا ہو رہا ہے, ایک بس کا آپ نے ڈرائیور رکھنا ہو, اپنی گاڑی کے لیے بھی ڈرائیور رکھنا ہو, تو آپ اس کو کتنا پرکھتے ہیں, اسے پوچھتے ہیں. اور یہاں پہ جہاز چلانے والے پائلٹس کس طریقے سے آ رہے ہیں, کس طریقے سے بھرتی ہو رہے ہیں, اور جو صحیح پائلٹس ہیں ان کو بھی گندا کر رہے ہیں, ان کی ریپیوٹ بھی خراب کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر یہ ساؤنڈ دوبارہ سنواؤں گا, آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے میرا خیال ہے, اور پتہ چل جانا چاہیے کہ صابر شاکر صاحب معاف کرنا. ہاں جی بھائی, ان لوگوں کو نہ صرف جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں, جو غلط دوسرے لوگوں کو, یہ کوئی کچی پکی سے لے کے 5ویں کی 6ٹی تک ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اپنا یعنی نقل سے اس طرح ادھر کر کے پاس ہو جاؤ. پھر یعنی اگر پڑھائی نہیں کرنا تو پھر نہیں جائز. بھائی اگر آپ کے پاس لائسنس ہی جعلی ہے اور آپ نے پورے ورکنگ نہیں کی ہوئی, اور نہ آپ نے اتنے گھنٹے جہاز اڑائے ہیں, کوئی 400 ٹیسٹ بھی کوئی اور دے رہا ہے, ٹیسٹ کوئی اور دے رہا ہے. بھائی یہ تقریریں اسمبلی میں نہیں کرنی. غلام سرور خان بہت اچھے انسان ہے, اور اپنے حلقے کی خدمت کی وجہ سے یہ واحد شخصیت ہے جو 24 نثار علی, جو سیاست میں ایک بہت بڑا جن سمجھے جاتے ہیں, ان کو ہراتے رہے ہیں یہ, اور ان کو ان سے جیت کے بھی آتے رہے, ہارتے بھی رہے. ہی ہیز اے اسٹینڈنگ. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اسمبلی میں یہ بتائے. اس میں تو ہماری جاگت طائی کر دیا آپ نے. پی آئی اے کا پہلے ہی بیڑا کر, اب اس کا نام آئے گا لوگ ہو وہ تو پتہ نہیں جعلی ڈگری والا بیٹا. بھائی ان کو نکالو اور ان کو سزائیں دو, اعلانات نہ کرو. باقی اور چیزوں کی طرح ادھر بھی اعلانات کر رہے ہو, ساری جان چڑھو ان اعلانات ہو. صاحب بات یہ ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن میں تو ایک اور بات کہوں گا, اور وہ میں کہوں گا سپریم کورٹ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لیں اور براہ راست ساری چیزیں لیں. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کاروائی ہوتی ہے یہ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, سٹے آرڈر آ جاتے ہیں, ماتحت عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, سٹے لے کے آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایسا یعنی کہ کرمنل, یہ پائلٹس نہیں ہیں جعلی لائسنس والی, یہ کرمنلز ہیں. ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے. چوہے صاحب بالکل فوجداری, اور یہ کتنی جانوں کو ایٹ رسک, کتنی جانیں ایٹ رسک ہیں ان کی وجہ سے. اور ہم چھوڑ دیتے ہیں جی کس کی غلطی تھی کس کی نہیں, لیکن یہ تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اگر 9 پائلٹس رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ سنائیے جی. پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں. یہ انکوائری جو ہم نے فیبروری 2019 کو شروع کی, 800 یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی, اور جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے. 40% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں, انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے. یہ آپ نے سنا جناب, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا, لیکن اس سے بڑا کوئی جرم اور اس سے بڑا کوئی مذاق ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عزت مآب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ معاملے کا سو موٹو نوٹس لیں اور یہ ساری چیزیں اپنی نگرانی میں سپیڈی ٹرائل کروائیں. جناب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.